बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे बाल मुट्ठी में दबोच कर सौतेली माँ चीख रही थी, बताओ किसके साथ मुकाला किया है, ये किसका बच्चा है। मैं तकलीफ से बिलक उठी, सर झटक कर छुड़ाने की कोशिश की तो उसने मजीद जोर से झटका दिया। बोलती क्यों नहीं। उसकी आवाज मोहल्ले की दीवारों से टकरा कर गूंज रही थी। मेरे आंसू बह रहे थे, जबान लड़खड़ा रही थी। पर मुश्किल इतना कहा, अल्लाह की कसम मैं बेगुनाह हूं। मगर यहां सच सुनने वाला कौन था। वजह यह बनी थी कि मेरी जिस्मानी कमजोरी और भूख की हालत में स्कूल में बेहोश होने के बाद जब होश आया तो प्रिंसिपल के बेटे के कमरे में थी। बस इतनी सी बात थी, मगर मोहल्ले वालों ने बात का पतंगड़ बना दिया। किसी ने यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि मैं वहां कैसे पहुंची, क्या हुआ क्या नहीं। बस एक इल्जाम लगा दिया गया। लड़की इज्जत गंवा बैठी है। सौतेली माँ को वैसे भी मुझसे जान छुड़ानी थी। बाप मर चुका था, अब मैं उस पर बोझ थी। इस वाक़े ने उसके लिए बहाना मुहैया कर दिया। अब वो हाथ उठाने का, ताने मारने का, घर भर में जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। मेरे सर पर कौन सा कलंक लगा दिया है तूने। वो धारती और थप्पड़ जड़ देती। हमें तो गली में मुंह दिखाने के काबिल न छोड़ा। पड़ोसियों की औरतें दीवार के पास से झांक रही थी, कोई आंखों में नफरत लिए, कोई इस्तेहजा लिए। मेरा जमीन में गिर जाने का दिल चाहता था। चेहरे पर तमाचे की तपिश, दिल में बेबसी की जलन। मैं सिर्फ रोती रही, हाथ जोड़कर दोहराती रही, अल्लाह गवाह है मैं बेकसूर हूं। मगर यहां यकीन कौन करता। घर के मर्द मर चुके थे और मैं एक बदनसीबी का निशान थी। सौतेली माँ ने बालों से पकड़कर मुझे दरवाजे की तरफ धकेला। निकल जा, अब यहां तेरे लिए कोई जगह नहीं। मैंने दरवाजे का कुंडा पकड़कर इल्तिजा की, अम्मा कहाँ जाऊंगी। मगर उसके चेहरे पर रहम नाम की कोई चीज न थी। उसने मेरा कपड़ों का छोटा सा थैला फेंका और धक्का देकर मुझे बाहर निकाल दिया। मोहल्ले वाले दरवाजों से सर निकाल कर ये तमाशा देख रहे थे। मेरे लिए सड़क पर खड़े रहना मौत से बदतर था। घर वापसी का रास्ता भी बंद हो चुका था। आसमान पर बादल मंडला रहे थे। हवा में अजीब सी नमी और घुटन थी, बिल्कुल वैसी जैसी मेरे दिल में थी। मैंने अपनी चादर को अच्छी तरह संभाला, आंसू साफ किए और बेमकसद चलने लगी। पाँव में चप्पल तक न थी। रास्ता कहाँ था, कोई सिमत न थी। बस कदम खुद ब खुद एक अनजाने सफर पर उठते चले जा रहे थे। सड़कों पर लोग अपने कामों में मसरूफ थे। किसी ने पलटकर भी न देखा कि एक लड़की बगैर जूते, बगैर सहारे, आंखों में खौफ और चेहरे पर बदनामी का दाग लिए भटक रही है। दुनिया के हुजूम में मेरा वजूद बिल्कुल तन्हा हो चुका था। दिमाग में बार बार वो मंजर घूम रहा था। क्लास के बाद कैंटीन बंद थी। पेट में भूख की आग लगी हुई थी। किसी से मांगने की हिम्मत न हुई। कुछ देर बैठने की जगह तलाश करते करते चक्कर आया और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। होश आया तो प्रिंसिपल के बेटे के कमरे में थी। वो परेशान खड़ा था, पानी के छींटे मार रहा था। उसने कुछ नहीं किया था, बस मुझे होश में लाने की कोशिश की थी। मगर किसी को सच्चाई से मतलब ही नहीं था। सिर्फ एक बात अहम थी, लड़की गैर मर्द के कमरे में बेहोश मिली है। बस इतना काफी था मेरी इज्जत खाक में मिलाने के लिए। अब मैं सड़क पर थी, न घर था न कोई अपना कहकर गले लगाने वाला। भूख, खौफ और जिल्लत ने जिस्म जान को जकड़ लिया था। हाथ खाली थे, पेट खाली था और दिल खौफ से भरा हुआ था। बारिश की बूंदें मेरे कपड़ों से टपक रही थी और हर गुजरती गाड़ी मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई तमाशा हूं। एक पल के लिए दिल चाहा कि यहीं सड़क पर लेटकर दम तोड़ दूं, मगर फिर माँ की तरबियत याद आई कि हारना कमजोरों का काम है। मैंने अपनी फटी पुरानी चादर को ठीक किया और संभल कर चलना शुरू किया। न कोई जानने वाला था, न कोई रिश्तेदार जिसके दरवाजे पर दस्तक देती। हर रास्ता बंद था, हर तरफ अजनबी चेहरे थे। थोड़ी दूर चलकर मैं एक मैदान के किनारे पर पहुंची जहां झुग्गियों का ढेर लगा था। भूख और थकन से चूर होकर मैं एक खाली जगह देखकर बैठ गई। पास पड़ी पुरानी तरपाल से एक झुग्गी बनाने की कोशिश की। ठंडी जमीन ने जिस्म की हड्डियों तक में सन्नाटा भर दिया था। हाथ कांप रहे थे, दिल कांप रहा था, मगर आंखों में आंसू न थे। शायद रोना भी अब मुकद्दर न रहा था। पहली रात आंखें मूंद कर अल्लाह का नाम लेकर लेट गई। नींद कहाँ आती। हर गुजरती आहट पर दिल धक धक करता रहा। कोई कदमों की चाप सुनती तो दिल डूबने लगता। खौफ, भूख और तन्हाई ने जिस्म को बोझल कर दिया था। कभी सोचती कि काश उसी दिन मर जाती जब सौतेली माँ ने दरवाजे से धक्का देकर निकाला था। मगर फिर कोई अंदर से कहता, नहीं, अभी नहीं, अभी बहुत कुछ सहना है। बारिश मुसलसल बरस रही थी, जैसे आसमान भी मेरे हाल पर रो रहा हो। मैंने कांपते हाथों से तरपाल के टुकड़े जोड़ने की कोशिश की। किसी झुग्गी के कोने से एक रस्सा निकाला और जैसे तैसे 4 ईंटें रखकर एक छोटा सा साया बनाया। ये मेरा घर था, ये मेरा किला था, मेरी पनाह का। थकन इतनी थी
کہ زمین پر بیٹھتے ہی بدن نے ساتھ چھوڑ دیا۔ بارش کی بوندیں میرے اوپر پڑ رہی تھیں، لیکن میں نے خود کو چھپانے کی کوئی کوشش نہ کی۔ شاید اب جسم کے ساتھ ساتھ روح بھی تھک چکی تھی۔ رات ڈھلنے لگی، میرے اندر ایک انجانا خوف جاگنے لگا۔ جھگیوں کے بیچ رات کے اندھیرے میں بھٹکتے سائے، کبھی کہہ کہے، کبھی کسی کے رونے کی آواز، کبھی کسی کا غصہ۔ ہر آواز میرے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ کبھی کوئی نشے میں دھت شخص قریب سے گزرتا، کبھی کوئی کتے بھونکنے لگتے۔ میں خود میں سکڑ کر چھپ جاتی۔ میں نے اپنا چہرہ چادر میں لپیٹ کر آنکھیں بند کر لی۔ اللہ سے دل ہی دل میں دعا کرتی رہی کہ بس یہ رات کسی طرح گزر جائے۔ رات بہت لمبی تھی، ہر لمحہ گھنٹوں جتنا بھاری تھا۔ سردی، بھوک اور خوف سب نے مل کر میری ہمت توڑنے کی کوشش کی، مگر میں نے خود سے ایک خاموش وعدہ کر لیا تھا، چاہے جو ہو جائے میں ہار نہیں مانوں گی۔ صبح ہوئی تو سورج نکل آیا، مگر میرے بدن میں ہلنے کی بھی سکت نہ تھی۔ کسی طرح اٹھ کر میدان کے کنارے بیٹھ گئی۔ جھگیوں والے لوگ اپنی دنیا میں مگن تھے، کوئی ادھر دیکھتا بھی نہ تھا۔ کچھ بچے کھیل رہے تھے، کچھ عورتیں برتن مانج رہی تھیں، کچھ مرد ایک دوسرے کے ساتھ چائے کے گلاس تھامے باتیں کر رہے تھے۔ یہاں سب اپنی بقا کی جنگ میں مصروف تھے۔ کسی کے پاس کسی اور کا دکھ سننے کا وقت ہی نہ تھا۔ دوپہر کے وقت ایک بوڑھی عورت نے مجھ پر ترس کھا کر ایک روٹی تھما دی۔ سڑی ہوئی روٹی تھی، مگر میرے لیے نعمت سے کم نہ تھی۔ میں نے جلدی جلدی وہ نوالے کھائے، جیسے صدیوں کی بھوکی ہوں، مگر روٹی نے صرف وقتی تسلی دی۔ پیٹ کی بھوک کچھ وقت کے لیے ٹلی، دل کی بھوک نہیں۔ 2 دن یوں ہی گزر گئے، کبھی کوئی پھینکی ہوئی روٹی ہاتھ آ جاتی، کبھی کچھ بھی نہیں۔ بارش نے کپڑے بوسیدہ کر دیے تھے، جسم پر کپ کپی تاری رہتی تھی، کسی وقت تو اپنے ہی وجود سے بدبو آنے لگتی۔ شرم سے نظریں جھکائے رکھتی، مگر خود سے نظریں ملانا سب سے مشکل تھا۔ تیسرے دن کی شام عجیب تھی۔ آسمان سرمئی ہو چکا تھا، ہوا میں نمی تھی، اور بھوک میرے حواس پر پوری طرح قابض ہو گئی تھی۔ جسم تو کئی دنوں سے لاچار تھا، مگر آج دل بھی ٹوٹنے لگا تھا۔ اکثر سنا تھا کہ انسان جسم کی بھوک برداشت کر سکتا ہے، مگر عزت نفس کی بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ مگر میں یہ دونوں جنگیں لڑ رہی تھی۔ اسی شام میں اپنی جھکی کے سامنے بیٹھی، مٹی میں انگلیوں سے بے مقصد لکیریں کھینچ رہی تھی۔ دماغ خالی تھا، آنکھوں میں کوئی امید نہ تھی۔ تبھی ایک آواز سنائی دی۔ ایک بڑی چمچماتی گاڑی میدان میں داخل ہوئی۔ انجن کی گڑگڑاہٹ نے سب کی توجہ کھینچ لی۔ گاڑی میرے بالکل سامنے آ کر رکی۔ کھڑکی نیچے ہوئی اور اندر سے ایک مرد نے جھانک کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں دلچسپی کا عجیب سا تاثر تھا۔ چمڑے کی جیکٹ، دھوپ کے چشمے، خوشبو سے بھری گاڑی، سب کچھ میرے لیے کسی خواب جیسا تھا، مگر خواب جو ڈراؤنا بھی ہو سکتا تھا۔ وہ شخص گاڑی سے اترا۔ پالش شدہ جوتے، قیمتی گھڑی، اس کا حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ اس دنیا کا نہیں جس میں جی رہی تھی۔ کتنے دن ہو گئے کچھ کھائے بغیر؟ اس نے پوچھا۔ آواز میں نرمی تھی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سا جبر۔ میری زبان سوکھی ہوئی تھی، بمشکل لب ہلے۔ 2 دن، وہ مسکرایا، جیب سے نوٹوں کی گڈی نکالی اور لہراتے ہوئے بولا، چلو میرے ساتھ، کام بھی ملے گا اور کھانا بھی۔ میں نے اپنے ارد گرد جھگیوں کی بوسیدہ دنیا کو دیکھا، بھوکی آنکھیں، ننگے پیر، سڑی ہوئی ہوا، اور پھر اس چمکتی گاڑی کی پیشکش۔ میرا دل کانپ رہا تھا، مگر پیٹ کی آگ نے خوف کو پیچھے دھکیل دیا۔ چادر سنبھالی، اپنا واحد بوسیدہ تھیلا اٹھایا اور دھیرے سے گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ میرے ہر قدم کے ساتھ خوف اندر تک اتر رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے نظریں جھکا دی، ڈری ہوئی تھی، سہمی ہوئی تھی۔ گاڑی شہر کی روشنیوں کی طرف بڑھنے لگی۔ دل میں بس ایک دعا تھی، یا اللہ، جس امتحان میں ڈال رہا ہے اس میں مجھے سرخرو کر۔ اس وقت مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میرے سفر کا اصل آغاز تو ابھی ہونا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ نرم سیٹ کی خوشبو، بند گاڑی میں تیز پرفیوم کی مہک، سب کچھ میرے لیے اجنبی تھا۔ میری انگلیاں اپنی چادر کے کنارے موڑ رہی تھیں، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کھڑکی سے باہر جھانکتی تو شہر کی روشنیاں دھندلی دکھائی دیتی تھی۔ گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی اور میں اندر سے ٹوٹتی جا رہی تھی۔ راستے میں ہم دونوں خاموش رہے۔ کبھی کبھار وہ آدمی مجھے ایک اچٹتی نظر سے دیکھتا، جیسے کسی سامان کی کوالٹی پر رکھ رہا ہو۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ دل کہتا تھا کہ دروازہ کھول کر بھاگ جا، مگر عقل کہتی تھی کہ اب دیر ہو چکی ہے۔ واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد گاڑی ایک بڑی کوٹھی کے سامنے رکی۔ اونچی دیواریں، بڑا آہنی گیٹ، اندر اندھیرے میں ڈوبی روشنی۔ گیٹ خود بخود کھل گیا۔ گاڑی اندر داخل ہوئی اور ایک بڑے برآمدے کے پاس رکی۔ آدمی نے گاڑی سے اتر کر میرے لیے دروازہ کھولا۔
उतरो। उसकी आवाज में नरमी भी थी और हुक्म भी। मेरी टांगें लरस रही थी, फिर भी हिम्मत करके उतरी। अंदर दाखिल होते ही ठंडी हवा का एक झोंका मेरे चेहरे से टकराया। फर्श पर महंगे कालीन, दीवारों पर बड़ी बड़ी तस्वीरें, हर चीज अमीरी और रूप की गवाह थी। सामने एक औरत बैठी थी जिसकी उम्र 50 के करीब लग रही थी। चेहरा सख्त था, आंखों में गुरूर। उसने मुझे एक नजर देखा और होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, ऐसी मुस्कुराहट जिसमें तर्ज भी था और तमाशा भी। ये काम करेगी? औरत ने आदमी से पूछा। जी, भूखी है, मजबूर है, उसने जवाब दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे यूं तोलने और परखने का एहसास हुआ जैसे मैं कोई चीज हूं, इंसान नहीं। औरत ने सर हिलाया। चलो, इसे खाने को कुछ दो और कल से काम पर लगा दो। एक मुलाजमा मुझे एक छोटे से कमरे में ले गई। कमरा साफ सुथरा था मगर खाली। एक कोने में एक बिस्तर पड़ा था और एक छोटा सा अलमारी नुमा हिस्सा। मुझे एक प्लेट में खाना दिया गया, गरम चावल और सालन। खाने की खुशबू से आंखों में आंसू आ गए। बिस्मिल्लाह पढ़कर खाने पर झपट पड़ी। इतने दिनों के बाद पेट भरकर खाने को मिला था, मगर हारने वाले के साथ दिल में एक अनजाना खौफ उतरता जा रहा था। खाने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गई। बिस्तर नरम था मगर नींद कोसों दूर। आंखों के सामने झुग्गियों की जिंदगी घूम रही थी। बारिश में भीगती रातें, भूख से सिसकते दिन, और अब ये महल जैसा घर। दिल कहता था कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन दिमाग ने खुद को बहलाया कि शायद नसीब मेहरबान हो गया है। सुबह की पहली किरण के साथ मुलाजमा आई और बोली, उठो, काम पर जाना है। जल्दी से मुंह धोकर तैयार हो गई। मुझसे झाड़ू लगवाई गई, बर्तन धुलवाए गए, कपड़े इस्त्री करवाए गए। हर काम खामोशी से करती रही। बदन थक रहा था, लेकिन दिल में एक उम्मीद की छोटी सी शम्मा जल रही थी। शायद किस्मत ने अब कुछ बेहतरी का दरवाजा खोला था। दोपहर को उसी औरत ने मुझे अपने पास बुलाया। इधर आओ। मैं सहम कर उसके सामने जा खड़ी हुई। उसने मेरी आंखों में झांका और कहा, काम सही से करोगी तो यहां इज्जत से रहोगी, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैंने फौरन हाँ में सर हिला दिया। इज्जत, यही तो मेरी सबसे बड़ी दौलत थी, जिसके लिए मैं अब तक सब सहती आई थी। कई दिन गुजर गए। मैं दिन भर काम करती, शाम को बिस्तर पर गिरकर सो जाती। खाने को मिल जाता, सर पर छत थी तो शुक्र अदा करती। कभी कभी दिल में एक धड़का उठता कि सब कुछ इतना आसान क्यों हो रहा है, मगर मैंने अपने सवालात को दबा दिया। अब बस जीना था, जैसे भी हो। लेकिन हकीकत छुपती कब है। एक रात जब सब सो गए, मैंने बरामदे से आती आवाजें सुनी। दबे पांव चलती हुई दरवाजे के पास पहुंची तो वही मर्द किसी और औरत के साथ बात कर रहा था। ये नई लड़की बड़ी मासूम है, अभी ख्वाबों में आ जाएगी, दूसरी औरत ने हंसकर कहा। जल्दी मत करो, वक्त आने दो। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे सांस रुक गई हो। दिल धड़कने लगा, माथे पर पसीना आ गया। अब मैं सब कुछ समझ चुकी थी। मुझे यहाँ काम के लिए नहीं, किसी और मकसद के लिए रखा गया था। मैं फौरन वापस अपने कमरे में आई। चादर में मुंह छुपाकर रोई, बिलक बिलक कर, क्योंकि किस्मत मुझे बार बार आजमाइश में डालती थी। क्यों मेरा नसीब इतना कठिन था। लेकिन अगले ही लम्हे मैंने आंसू पोंछ दिए। फैसला कर लिया कि मैं यहां ज्यादा दिन नहीं रुकूंगी। कुछ भी हो, अपनी इज्जत बचानी है, चाहे जान चली जाए। अब जो कदम उठाऊंगी वो सोच समझ कर होगा। ये दुनिया रहम नहीं करती, और अब मैं भी खुद पर रहम नहीं करने वाली थी। पहला दिन जैसे कैद खाने में गुजरा। सुबह सवेरे एक मुलाजमा ने दरवाजा बजाया। उठ जा, काम पर जाना है। मैंने कपकपाते हाथों से चादर हटाई और उठ बैठी। जिस्म जैसे ईंट रहा था, कमर में दर्द, पांव सूजे हुए, मगर जबान पर शिकवा ना आया। यही तो सीखा था, शिकवा करने वाले जल्द हार जाते हैं। नीचे बरामदे में सफाई शुरू की। पहले कमरे को साफ करने का हुक्म मिला। हर कमरा एक से बढ़कर एक शाहाना, चमकते फर्श, नर्म कालीन, कीमती पर्दे, मगर मैं उन सबको देखने की हिम्मत नहीं रखती थी। मेरी नजरें हमेशा जमीन पर झुकी रहती थी। बर्तन धोते हुए हाथों में छाले पड़ गए। गर्म पानी, सख्त साबुन और ठंडी फर्श ने हाथों को जला दिया था। कपड़े इस्त्री करते वक्त बिजली की हल्की चिंगारियां उंगलियों को छूकर गुजरती थी, मगर मैं चुपचाप काम में लगी रही। हर काम के बाद बस एक ही सोच दिल में आती, चलो पेट तो भरेगा। पेट भरने के लिए, इज्जत बचाने के लिए अपनी रूह को मारना भी शायद सीखना पड़ता है। दोपहर को एक प्लेट में सालन और 2 रोटियां मिली। थोड़ी देर के लिए लगा जैसे जिंदगी फिर से मुस्कुरा दी हो। गर्म खाने की खुशबू ने जिस्म में कुछ नई ताकत भर दी। भूख ने आदाब भुला दिए। मैं बेखुदी में खाने पर झपट पड़ी। खाने के बाद चाय का एक कप मिला।
جو کسی انعام سے کم نہ تھا۔ شام ہوتے ہوتے جسم تھکن سے چور ہو چکا تھا، ہر ہڈی درد کر رہی تھی، مگر جب ملازمہ نے میرا کمرہ دکھایا تو دل کو تھوڑا سا سکون ملا۔ چھوٹا سا کمرہ تھا مگر صاف ستھرا، ایک بیڈ، ایک چھوٹی الماری اور ایک کھڑکی۔ میں نے بستر پر بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ کتنی راتیں فٹ پاتھ پر گزاری تھی، بارش میں بھیگتے، سردی میں ٹھٹرتے۔ آج ایک اچھی چھت نصیب ہوئی تھی۔ رات کو بستر پر لیٹی تو بدن ٹوٹ رہا تھا، مگر دل میں ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ شاید قسمت نے اب ایک اور موقع دیا تھا، شاید اب میرا سفر آسان ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر آنکھوں میں نمی لیے نیند کی وادی میں کھو گئی۔ اگلا دن وہی معمول تھا، صبح جلدی اٹھنا، ناشتہ بنانا، صفائی کرنا، برتن دھونا، کپڑے دھونا، استری کرنا۔ ہر کام کرتے ہوئے دل میں ایک ہی دعا ہوتی، یا اللہ مجھے کسی آزمائش میں نہ ڈالنا۔ بعض اوقات وہ بوڑھی عورت مجھے اپنے سامنے بلا لیتی۔ اس کی نظریں اب بھی عجیب سی تھیں، جیسے مجھ میں کچھ تلاش کر رہی ہو۔ کبھی کبھی وہ بے وجہ مسکرا دیتی، جس سے میرے دل میں خوف اتر جاتا، مگر میں نے خود کو سمجھا لیا تھا کہ شاید یہ محض میرا وہم ہے، کیونکہ اب میں اپنی سوچوں پر شک کرنے لگی تھی۔ کچھ چیزیں جان بوجھ کر نظر انداز کرنی پڑتی ہیں تاکہ دل کو دھوکہ دیا جا سکے۔ ایک دن صفائی کرتے ہوئے میرے ہاتھوں سے ایک مہنگی شیشی گر کر ٹوٹ گئی۔ دل دہل گیا، سوچا تھا اب چیخیں سننی پڑیں گی، شاید مار بھی کھانی پڑے، مگر عورت نے صرف ایک نظر ڈالی اور ہنس کر بولی، پہلی غلطی معاف، اگلی بار محتاط رہنا۔ اس کی مسکراہٹ میں چھپی دھمکی نے میرے وجود کو لرزا دیا۔ سمجھ آ گیا کہ یہ جگہ محفوظ نہیں ہے، بس وقتی سہارا ہے۔ ہر پل یہاں سر جھکا کر رہنا تھا۔ رات کو جب بستر پر لیٹی تو خود سے سوال کیا، کیا یہ زندگی ہے؟ صبح سے رات تک دوسروں کے حکم بجا لانا، بغیر آواز نکالے جینا۔ لیکن پھر خیال آیا، زندگی ہے تو سوالات ہیں، اور زندگی بچانی ہے تو سوالات دبانے پڑیں گے۔ عزت بچانے کے لیے امید کے کونے پر کھڑے ہو کر جینا پڑے گا۔ ہفتہ گزر گیا، میری انگلیوں پر گہرے نشان پڑ چکے تھے، کمر جھکنے لگی تھی، لیکن دل کا غرور اب بھی زندہ تھا۔ ابھی تک کسی نے مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، کوئی بے حیائی کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہی میرے لیے غنیمت تھی۔ کبھی کبھی رات کے سناٹے میں خواب آتے، ماں کا چہرہ، سوتیلی ماں کی گالیاں، وہ دھکے، وہ جھگیوں کی ٹھنڈی راتیں۔ اٹھ کر روتی، پھر اللہ کو گواہ بنا کر کہتی، میں بے گناہ ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے بس زندہ رہنے کی کوشش کی ہے۔ اب میں نے طے کر لیا تھا کہ جیسے بھی ہو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی، نہ شکایت نہ سوال، بس خاموشی سے وقت کا پہیہ گھمانا ہے۔ شاید ایک دن قسمت میرا ہاتھ تھام لے اور میں ان سب اندھیروں سے نکل کر کسی روشن صبح کا چہرہ دیکھ سکوں۔ رات کا سناٹا ہر طرف پھیلا ہوا تھا، پورا بنگلہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کہیں دور سے کتے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں اپنے چھوٹے سے کمرے میں دبکی ہوئی تھی جب اچانک ایک تیز چیخ سنائی دی۔ دل اچھل کر حلق میں آ گیا، سانس روک کر دروازے کی طرف کان لگایا۔ چیخ کے بعد غصے میں لپٹی بوڑھی عورت کی آواز گونجی۔ میں دبے قدموں چلتی ہوئی کمرے سے نکلی اور ہال کی طرف بڑھی، چادر کو اپنے گرد سختی سے لپیٹے۔ ہر قدم پر دعا کرتی رہی کہ کوئی مجھے نہ دیکھے۔ ہال میں پہنچ کر دروازے کے پیچھے چھپ کر جھانکا۔ سامنے وہی بوڑھی عورت کھڑی تھی، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک نوجوان جھکے سر کے ساتھ کھڑا تھا، شاید وہی آدمی جو مجھے یہاں لایا تھا۔ کب تک باہر کی لڑکیاں لا کر یہ گناہ کرتے رہو گے؟ کب عقل آئے گی تمہیں؟ بوڑھی عورت کی آواز گرج رہی تھی۔ نوجوان نے سر جھکائے، بس معاف کر دیں کہنے پر اکتفا کیا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اب ساری تصویر واضح ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ جو نرم لہجے میں کام کی بات ہوئی تھی، یہ محض ایک جال تھا۔ میری بھوک، میری بے بسی کا فائدہ اٹھانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ یہ بنگلہ، یہ چھت، یہ کھانا، یہ سب ایک قیمت کے ساتھ تھا، ایک ایسی قیمت جو میں کبھی چکانا نہیں چاہتی تھی۔ میرے جسم میں لرزہ طاری ہو گیا، قدم واپس کھینچنے لگے، مگر ڈر سے سن ہو چکے تھے۔ بمشکل اپنے کمرے تک پہنچی، دروازہ بند کیا اور اندر سے کنڈی چڑھا دی۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی، چادر میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ساری رات کمرے کے اندھیرے میں جاگتی رہی، کبھی اللہ کو پکارتی، کبھی خود کو کوستی۔ دل میں ایک ہی سوال گونجتا رہا، کیوں میرے ساتھ بار بار ایسا ہوتا ہے؟ مگر جواب خاموش تھا، صرف سناٹا تھا۔ رات کی سرد ہوائیں کھڑکی کے کونے سے اندر آ رہی تھیں، میرے جسم پر لرزہ طاری تھا، مگر خوف نے پسینے میں نہلا دیا تھا۔ ساری رات تکیے میں منہ چھپائے روتی رہی، کبھی ہچکیوں کی آواز دبانے کی کوشش کی، کبھی دعا کے الفاظ دہراتی۔ ایک وقت آیا
کہ میں نے خود سے وعدہ کیا جو بھی ہو اب میں اپنی عزت بچانے کے لیے آخری حد تک جاؤں گی۔ یہ دنیا، یہ لوگ، یہ جھوٹی چھتیں کچھ بھی میرے ارادے کو توڑ نہیں سکتے۔ اگر زندہ رہنا ہے تو خود اپنی محافظ بننا ہوگا، کسی کا انتظار نہیں کرنا۔ کوئی مدد نہیں آئے گی سوائے اللہ کے۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ میں نے آنکھیں بند کر کے اللہ کا نام لیا۔ دل میں عجیب سا سکون اتر آیا، جیسے کوئی اندر سے کہہ رہا ہو حوصلہ رکھ، اب آزمائش کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ کمرے سے باہر قدم نکالتے وقت جسم کانپ رہا تھا مگر دل مضبوط تھا۔ اب میں کسی کا فریب نہیں بننے والی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا، دوپٹہ ٹھیک کیا اور سر جھکا کر اپنے کاموں میں لگ گئی، مگر دل کی کسی کونے میں ایک نئی آگ بھڑک رہی تھی۔ اب ہر کام کرتے ہوئے، ہر قدم اٹھاتے ہوئے آنکھوں میں ایک ہی عزم تھا، عزت پر کبھی سمجھوتا نہیں ہوگا، چاہے اس کی قیمت میری جان ہی کیوں نہ ہو۔ اس دن جب بوڑھی عورت نے مجھے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں کچھ بدلاؤ تھا، جیسے وہ میری خاموش بغاوت کو محسوس کر رہی ہو، مگر میں نے نظریں جھکا کر کام جاری رکھا، کوئی کمزوری ظاہر نہ ہونے دی۔ خاموشی سے اپنے حصے کا کام کیا اور دوبارہ کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیا۔ اب میں ہر رات سونے سے پہلے یہ دعا کرتی تھی، یا اللہ مجھے اپنے راستے پر قائم رکھ، میری عزت کی حفاظت کر۔ اور ہر صبح ایک نئے عزم کے ساتھ جاگتی۔ زندگی ایک جنگ تھی اور میں اس جنگ کی سپاہی بن چکی تھی۔ اب میں اپنی جنگ خود لڑنے والی تھی، اپنے اصولوں پر، اللہ کی مدد سے۔ چاہے راتیں کتنی ہی کٹھن ہوں، میں پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ صبح کی ہلکی روشنی ابھی پوری طرح پھیلی نہیں تھی، سارا بنگلہ خاموش تھا، صرف کہیں کہیں برتنوں کی مدھم آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میرے دل کی دھڑکن تیز تھی، پسینے سے بھیگی ہوئی ہتھیلیاں کپ کپا رہی تھیں۔ میں نے کمرے کے دروازے کی کنڈی دھیرے سے کھولی تاکہ کوئی آواز پیدا نہ ہو، اس لیے پوری طاقت لگا کر اسے ہلکی سی حرکت دی، چادر کو اچھی طرح لپیٹا، دل میں اللہ کا نام لیا اور قدم دبے دبے آگے بڑھائے۔ ہر قدم کے ساتھ خوف بڑھتا جا رہا تھا، ہر ذرا سی آہٹ پر دل دہل جاتا تھا، لیکن اب رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے چوروں کی طرح راہداری عبور کی، پھر آہستہ سے مین دروازے کی طرف بڑھی۔ خوش قسمتی سے دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، بس ایک زوردار دھڑکن دل میں محسوس ہوئی اور میں دوڑ پڑی۔ ننگے پیر کچی سڑک پر دوڑنا آسان نہیں تھا، پتریلے راستے، چھوٹے چھوٹے کنکر میرے پیروں میں چبھ رہے تھے، مگر درد کا احساس تک نہیں ہو رہا تھا۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی، دور نکلنا ہے جتنا دور ہو سکے۔ پیچھے سے کچھ چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا، اگر پلٹ کر دیکھتی تو شاید ہمت جواب دے دیتی۔ شہر کی گلیاں ایک بھول بھلیاں کی طرح تھیں، کبھی دائیں کبھی بائیں مڑتی، اندھیری گلیوں میں چھپتی، سانس رو کے آگے بڑھتی رہی۔ چند لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے، میری پھٹی پرانی چادر، ننگے پیر اور سہمی ہوئی آنکھیں سب کچھ کہہ رہی تھی، مگر اس شہر کے لوگ مصروف تھے، یہاں کسی کو کسی کا درد محسوس کرنے کی فرصت کہاں۔ میں دوڑتی رہی جب تک سانس بالکل نہیں ٹوٹ گئی۔ جب مزید ایک قدم اٹھانا بھی محال ہو گیا تو ایک سنسان سڑک کے کنارے زمین پر بیٹھ گئی، گھٹنوں کو گود میں چھپا کر سر جھکا لیا۔ سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی، پسینہ جسم سے بہہ رہا تھا، پیروں کے تلوے چھل چکے تھے، خون رس رہا تھا، مگر دل میں ایک عجیب سی تسکین تھی۔ میں بچ گئی تھی، اپنی عزت، اپنی روح کو بچا کر نکلی تھی۔ ایک چھوٹی سی فتح تھی مگر میرے لیے بہت بڑی تھی۔ میں نے چادر کے کونے سے اپنے آنسو پونچھے، پھر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اب میرے پاس کچھ نہیں تھا، نہ سر پر چھت، نہ جیب میں پیسہ، نہ جسم میں طاقت، مگر ایک چیز تھی جو میں نے کسی قیمت پر گنوائی نہیں تھی، میری عزت۔ یہ خیال میرے اندر کسی نئی ہمت کی کرن لے آیا۔ سڑک سنسان تھی، دھوپ دھیرے دھیرے تیز ہو رہی تھی، کہیں دور ایک فٹ پاتھ پر بچے کھیل رہے تھے، کہیں کوئی سبزی والا اپنی ریڑھی لگانے میں مصروف تھا۔ زندگی اپنی رفتار سے چل رہی تھی، جیسے میرے ساتھ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ شہر کے کسی پرانے علاقے میں تھی، جہاں ہر دیوار خستہ حال تھی، ہر گلی میں گرد اڑ رہی تھی، مگر کم از کم یہاں کوئی مجھے جانتا نہیں تھا، کوئی تعقب کرنے والا نہیں تھا۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ اب کسی کے جھانسے میں نہیں آؤں گی، چاہے جتنا بھی بھوکی رہوں، سڑکوں پر پڑی رہوں، مگر اپنی عزت کو کبھی بھی کسی بھوک، کسی ضرورت کے آگے قربان نہیں کروں گی۔ چلنے کی ہمت تو نہیں تھی، مگر رکنا بھی موت کے مترادف تھا۔ میں نے بمشکل اپنے پیروں کو گھسیٹتے ہوئے ایک طرف بڑھنے کی کوشش کی، قدم قدم پر درد کی ایک لہر سے اٹھتی، مگر میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ میرے زخم اب میری شناخت تھے، میرے سفر کی کہانی تھے۔ چند گھنٹے اسی حالت میں گھومتی رہی،
کبھی کسی دیوار کے سائے میں بیٹھ جاتی، کبھی کسی دکان کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے وجود کو چھپانے کی کوشش کرتی۔ کسی نے مجھ پر دھیان ہی نہیں دیا، اور شاید یہی بہتر تھا۔ شام ڈھلنے لگی تھی، ہوا میں خنکی آ گئی تھی، میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ 2 دن سے کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا، جسم کمزور ہو رہا تھا، لیکن ارادہ مضبوط تھا۔ میں نے اپنی چادر کو اچھی طرح لپیٹا، آنکھوں میں آنسو چھپائے، اور ایک نئے عزم کے ساتھ خود سے کہا، چاہے جو بھی ہو، اب کسی پر بھروسہ نہیں کرنا، اپنی جنگ خود لڑنی ہے۔ دنیا کتنی ہی ظالم کیوں نہ ہو، میں اب خود کو نہیں ہارنے دوں گی۔ یہی سوچتے ہوئے میں پھر سے ایک نامعلوم راستے پر چل پڑی، تقدیر کے کسی نئے موڑ کی تلاش میں، جہاں شاید کوئی چھوٹا سا سہارا، کوئی نئی زندگی میرا انتظار کر رہی ہو۔ کئی دن گزر گئے، دھوپ میں جھلستی، بارش میں بھیگتی، میں کبھی کسی درخت کے سائے میں، کبھی کسی فٹ پاتھ کے کنارے سمٹ کر سوتی رہی۔ بھوک میری ہڈیوں میں اتر چکی تھی، پانی کے لیے بھی نلکوں پر لائن میں لگتی، کبھی کسی ہوٹل کے بچے ہوئے پانی کے گلاس پر ٹوٹ پڑتی۔ زندگی بس سانس لینے کا دوسرا نام بن گئی تھی۔ ہر صبح آنکھ کھلتی تو اپنے ارد گرد تیز چلتی زندگی کو دیکھتی۔ لوگ اپنی مصروفیات میں گم تھے، کسی کو میری پھٹی ہوئی چادر، ننگے پیر، خالی آنکھوں والی لڑکی سے کوئی سروکار نہ تھا۔ دنیا کے ہجوم میں میرا کوئی نام، کوئی پہچان نہ تھی۔ میں بس ایک سایہ تھی جو زمین پر رینگ رہا تھا۔ ایک دن سورج سروں پر دہک رہا تھا، پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے، کمزوری سے آنکھوں کے سامنے دھند چھا رہی تھی۔ میں ایک سنسان گلی کے کنارے دیوار کے ساتھ ٹک لگا کر بیٹھ گئی، چادر کو اپنے گرد لپیٹ کر خود کو چھپانے کی کوشش کی، جیسے زمین مجھے نگل جائے گی۔ تبھی ایک آواز سنائی دی، بیٹی، مدھم، نرم اور محبت بھری۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، ایک درمیانی عمر کی عورت میرے سامنے کھڑی تھی، چہرے پر ماں جیسی شفقت تھی، آنکھوں میں درد کی نمی۔ کہاں کی ہو، کہاں جانا ہے؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تیر گئے، زبان کپ کپا رہی تھی، مگر میں نے بمشکل ہمت کر کے اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ ہر دکھ، ہر زخم، ہر بے بسی کو لفظوں کا روپ دے کر سنا ڈالا۔ وہ سنتی رہی، بغیر کسی سوال یا حیرت کے، بس سنتی رہی، جیسے میری ہر چپ، ہر ٹوٹا ہوا خواب سمجھ رہی ہو۔ جب میں خاموش ہوئی تو اس نے نرمی سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ چلو میرے ساتھ۔ اس کا لہجہ کسی پناہ کی طرح تھا۔ میرے قدم خود بخود اٹھنے لگے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ایک چھوٹے سے محلے میں لے گئی۔ گلیاں تنگ تھیں، مکان چھوٹے چھوٹے، لیکن ان میں زندگی کی حرارت تھی۔ اس کا گھر بھی چھوٹا سا تھا، ایک چھوٹا سا آنگن، 2 کمروں کا مکان اور ایک چھوٹا سا باورچی خانہ۔ اس نے مجھے ایک کمرے میں لے جا کر کہا، یہ کمرہ اب تمہارا ہے، یہاں عزت سے رہو گی، بیٹیوں کی طرح۔ میری آنکھوں سے آنسو بے ساختہ بہ نکلے۔ کتنے دنوں، کتنے مہینوں کے بعد کسی نے مجھے انسان سمجھا تھا۔ مجھے لگا جیسے اللہ نے میری سسکتی دعاؤں کو آخرکار سن لیا ہو۔ 2 وقت کا کھانا ملا، صاف کپڑے ملے، ایک صاف بستر ملا، لیکن ان سب سے بڑھ کر مجھے عزت ملی۔ ایسی عزت جس کے لیے میں نے نہ جانے کتنی راتیں روتے ہوئے گزاری تھی۔ وہ عورت خود بھی ایک مزدور تھی، دھوبی کا کام کرتی تھی، لوگوں کے کپڑے دھوتی اور استری کرتی تھی، دن بھر محنت کرتی، شام کو اپنے 2 بچوں کے ساتھ گھر آ کر ایک سادہ سا کھانا پکاتی۔ مجھے بھی اپنے بچوں جیسا ہی سمجھا، میری طرف کبھی حقارت سے نہیں دیکھا، کبھی تانا نہیں دیا، بس اتنا کہا، جو ہوا وہ نصیب میں تھا، آگے کا راستہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں نے پہلی بار سکون سے سانس لی، پہلی بار رات کو سوتے وقت خوف نے میرا گلا نہیں دبایا، پہلی بار خواب میں موت نہیں زندگی دکھائی دی۔ اب میں ہر دن اللہ کا شکر ادا کرتی۔ ساری مصیبتیں، سارے زخم جیسے دھندلا گئے تھے۔ نئی امید کا ایک چراغ دل میں جلنے لگا تھا۔ سوچتی تھی کہ اب دوبارہ اپنی زندگی کو بکھرنے نہیں دوں گی۔ اب جو خواب دیکھوں گی وہ خوف کی دیواروں میں قید نہیں ہوں گے، بلکہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر عزت اور محنت سے آگے بڑھنے والے خواب ہوں گے۔ زندگی نے مجھے کئی بار توڑا تھا، لیکن یہ عورت، اس کا شفقت بھرا لمس، مجھے بتا رہا تھا کہ ہر ٹوٹی چیز دوبارہ جڑ سکتی ہے، ہر زخم بھر سکتا ہے، بس ہار نہیں ماننی چاہیے۔ اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب کبھی ہار نہیں مانوں گی۔ زندگی نے اب ایک نیا موڑ لے لیا تھا۔ میرے دل میں ہر صبح ایک نیا عزم ہوتا۔ اس عورت کے الفاظ میرے اندر کہیں گونجتے رہتے، بیٹی، کسی پر بوجھ نہ بنو، خود کماؤ، خود کھاؤ۔ یہ جملہ میرے لیے نصیحت سے بڑھ کر ایک مشن بن گیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اپنے لیے جینے کا وقت آ گیا ہے۔ محلے میں ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا، وہاں زیادہ تر غریب بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا تھا۔ ایک دن ہمت کر کے میں وہاں گئی، بڑے ادب سے مدرسے کے استاد کے سامنے بیٹھ کر اپنی بات رکھی۔
اگر آپ کو کسی قرآن پڑھانے والی لڑکی کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ استاد صاحب نے مجھ سے چند سوالات کیے۔ میری تلاوت سننے کے بعد انہوں نے سر ہلا کر کہا، چلو کل سے آ جانا، تھوڑی تنخواہ ہے مگر عزت کا کام ہے۔ میں نے شکر ادا کیا۔ میرے لیے تنخواہ بڑی یا چھوٹی نہیں تھی، اصل بات یہ تھی کہ اب میں کسی پر بوجھ نہیں بن رہی تھی۔ اگلے دن مدرسے پہنچی تو بچوں کی معصوم آنکھوں نے میرا استقبال کیا۔ بچے جو ننگے پاؤں تھے، جن کے کپڑے میلے تھے مگر چہروں پر خلوص تھا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ علم دینا کتنا بڑا صدقہ ہے۔ دن کا بیشتر حصہ میں بچوں کو قرآن کی تلاوت اور چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھانے میں گزارتی۔ بچے جلدی مانوس ہو گئے۔ ان کی معصوم مسکراہٹیں میرے دل کی تھکن اتار دیتی۔ تنخواہ بہت کم تھی، مہینے کے آخر میں بس اتنا ملتا کہ اپنا چھوٹا موٹا خرچ نکال سکوں، لیکن یہ حلال کی کمائی تھی۔ یہ احساس میرے دل کو سکون دیتا۔ اب جب رات کو بستر پر جاتی تو دل ہلکا ہوتا۔ کوئی احسان، کوئی بوجھ، کوئی قرض میرے سر پر نہیں تھا۔ ہر رات سونے سے پہلے 2 دعائیں دل سے مانگتی۔ ایک، اللہ کا شکر کہ اس نے مجھے بے سہارا نہیں چھوڑا، اور دوسری دعا کہ اللہ میری عزت کی حفاظت کرے جیسے اب تک کرتا آیا ہے۔ اس عورت کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ زندگی میں تھوڑے پر قناعت کرنا کتنا ضروری ہے۔ اس کا اپنا گزارا بھی مشکل سے ہوتا تھا مگر وہ کبھی شکایت نہیں کرتی تھی۔ ہم دونوں دن بھر محنت کرتی، شام کو اکٹھے بیٹھ کر روٹی کھاتی اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ بانٹتی۔ آہستہ آہستہ میں نے بھی اپنے اخراجات خود اٹھانے شروع کر دیے۔ کبھی کبھی میں محلے کی عورتوں کے بچوں کو شام میں پڑھانے جاتی، کبھی کسی شادی میں مہندی لگانے کا چھوٹا موٹا کام کر لیتی۔ چاہے کام چھوٹا ہو مگر اپنے بلبوتے پر جینے کا فخر مجھے ایک عجیب خوشی دیتا تھا۔ اب میں بازار جاتی تو کسی کی نظریں خود پر بوجھ محسوس نہیں کرتی۔ میں خریداری کرتے وقت جیب میں اپنے کمائے ہوئے پیسوں کی جھنکار سن کر خوش ہوتی۔ چھوٹے چھوٹے خواب اب حقیقت میں ڈھلنے لگے تھے۔ ایک نیا دوپٹہ لینا، ایک نئی جوتی خریدنا، یہ سب میرے لیے جشن کی طرح تھا۔ محلے کی عورتیں اب مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میں نے خودداری کا راستہ چنا ہے، اور یہ عزت میری سب سے قیمتی دولت بن گئی تھی۔ کبھی کبھار رات کو چاندنی میں چھت پر بیٹھتی، آسمان کی طرف دیکھتی اور دل میں اللہ سے باتیں کرتی، کہتی، یا رب تیرا شکر ہے، تو نے مجھے سنبھالا، تو نہ سنبھالتا تو میں نہ جانے کہاں بھٹک جاتی، کیسے بکھر جاتی۔ اب میرا ہر دن ایک مقصد کے ساتھ شروع ہوتا تھا، ہر دن ایک قدم آگے بڑھنے کی امید لے کر آتا تھا۔ زندگی نے سکھایا تھا کہ ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے ہاتھ سے محنت کرنا، اور عزت بچانے کے لیے بھوک، تھکن، محنت سب کچھ قبول تھا۔ اب ایک نیا خواب دل میں پلنے لگا تھا، صرف خود کے لیے نہیں، ان سب لڑکیوں کے لیے جو کبھی حالات کے تھپیڑے کھا کر گر جاتی ہیں۔ میں سوچتی تھی کہ ایک دن ایسا آئے گا جب میں کسی اور بے بس لڑکی کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا راستہ دکھاؤں گی، اور اس خواب کے ساتھ میں ہر دن محنت کرتی، خاموشی سے، یقین سے۔ زندگی کسی حد تک اپنی ڈگر پر چلنے لگی تھی۔ صبح مدرسہ، شام کو محلے کے چند بچوں کو پڑھانا، اور رات کو اللہ کا شکر ادا کرنا، یہی میرا معمول بن چکا تھا۔ دل میں اب خوف کی جگہ تھوڑا سا سکون اترنے لگا تھا۔ محنت کی تھکن میٹھی لگتی تھی کیونکہ یہ تھکن میری آزادی کی قیمت تھی۔ ہر دن ایک نیا یقین دیتا تھا کہ اگر نیت صاف ہو تو راستے خود بخود نکل آتے ہیں۔ لیکن شاید ماضی کا سایہ اتنی آسانی سے پیچھے چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ ایک دوپہر جب مدرسے میں بچوں کو سبق دے رہی تھی، دروازے پر ایک آہٹ ہوئی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو وہی چہرہ سامنے کھڑا تھا، وہی شخص جس نے مجھے جھکی کے سامنے سے اٹھایا تھا، جس کی گاڑی میں خوف اور بے بسی سے بیٹھی تھی۔ میری سانسیں رکنے لگی، ہاتھوں سے قرآن کا نسخہ گرنے ہی والا تھا کہ بمشکل خود کو سنبھالا۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ لگتا تھا کہ ابھی سب سن لیں گے۔ وہ شخص اندر آیا اور اونچی آواز میں مدرسے کے مولوی صاحب سے کہا، یہی ہے وہ لڑکی؟ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، زمین جیسے ہلنے لگی۔ اتنی محنت سے جو زندگی سنبھالی تھی، ایک پل میں سب کچھ بکھرتا دکھائی دیا۔ مولوی صاحب نے ایک تیز نظر اس شخص پر ڈالی اور سخت لہجے میں بولے، یہ لڑکی اب ہمارے پاس امانت ہے، یہ مدرسے کی عزت ہے، اور ہم اپنی امانت پر کوئی حرف نہیں آنے دیں گے۔ ان کا لہجہ ایسا تھا کہ وہ شخص ایک پل کے لیے سٹپٹا گیا۔ اس کے چہرے پر حیرانی، غصہ اور بے بسی ایک ساتھ آ گئے۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر مولوی صاحب نے سختی سے ہاتھ اٹھا کر خاموش کروا دیا۔ جاؤ یہاں سے، یہ جگہ اللہ کا گھر ہے، یہاں ایسی باتوں کی گنجائش نہیں۔
وہ شخص تھوڑی دیر کھڑا رہا، پھر غصے سے پیر پٹکتا ہوا باہر چلا گیا۔ میں وہیں بیٹھی کانپتی رہی، آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ بچوں نے حیرت سے مجھے دیکھا، مگر میں نے جلدی سے اپنی آنکھیں پونچھی اور خود کو سنبھالا۔ اس دن میری سمجھ میں ایک بڑی بات آ گئی تھی۔ دنیا میں برے لوگ ہوتے ہیں، مگر اللہ نیک بندوں کو بھی بھیجتا ہے جو کسی مظلوم کی ڈھال بن جاتے ہیں۔ مولوی صاحب جیسے لوگ جو دنیا کی گندگی سے دور بس اللہ کی رضا کے لیے کسی کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب مدرسے میں چھٹی ہوئی اور میں جانے لگی تو مولوی صاحب نے مجھے بلایا۔ ان کے چہرے پر شفقت اور اعتماد تھا۔ نرمی سے بولے، بیٹی ڈرنے کی ضرورت نہیں، جو اللہ کے گھر میں آ گیا وہ اللہ کی امان میں آ گیا۔ ہم تمہیں اپنی بیٹی سمجھتے ہیں، کسی کی باتوں یا دھمکیوں سے گھبرانا مت۔ ان کی باتوں نے میرے دل پر مرہم کا کام کیا۔ ایسا لگا جیسے کسی نے میرے زخموں پر ہاتھ رکھا ہو اور وہ ٹھنڈے ہو گئے ہوں۔ میں نے جھک کر ان کا شکریہ ادا کیا اور دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی گھر لوٹ آئی۔ اس رات چھت پر بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھا، ستارے بہت قریب محسوس ہو رہے تھے۔ دل سے بے ساختہ نکلا، یا اللہ تو نے ایک بار پھر مجھے بچا لیا۔ جب میں اکیلی تھی تو نے مجھے سہارا دیا، جب دشمن قریب آیا تو نے اپنے بندے کو میری حفاظت کے لیے کھڑا کر دیا۔ میں جان گئی تھی کہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ مشکل وقت آتا ہے، آزمائشیں ہوتی ہیں، مگر سچائی اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ راستے بناتا ہے، چاہے وہ آخری لمحے پر ہی کیوں نہ ہو۔ اب میں مزید نڈر ہو گئی تھی۔ اب دل میں یہ خوف نہیں رہا تھا کہ کوئی آ کر میری زندگی برباد کر دے گا، کیونکہ میں جان چکی تھی کہ میرا محافظ سب سے بڑا ہے، میرا اللہ۔ اس واقعے کے بعد میں اپنی محنت اور لگن میں اور شدت لے آئی۔ مدرسے میں بچوں کو اور دل لگا کر پڑھاتی، محلے میں بھی میری عزت بڑھنے لگی، لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے، اور یہ سب اللہ کی مہربانی اور میری خودداری کا نتیجہ تھا۔ اب میں جانتی تھی کہ ماضی کے سائے جتنے بھی لمبے ہوں، اگر دل میں سچائی اور صبر ہو تو روشنی کا ایک کونا ضرور بچا رہتا ہے جس پر نئی زندگی کی عمارت کھڑی کی جا سکتی ہے۔ اور میں نے اسی کونے پر اپنی امید کے چراغ روشن کر دیے تھے۔ زندگی اب سنبھلنے لگی تھی، مگر دل کے کسی کونے میں ایک خلش باقی تھی۔ محنت کر کے پیٹ پالنا ایک ضرورت تھی، لیکن اب دل چاہتا تھا کہ کچھ اور حاصل کیا جائے۔ محض زندہ رہنے سے زیادہ خود کو منوانے کا خواب جاگا تھا۔ مجھے احساس ہو چکا تھا کہ اگر میں نے اپنی تعلیم مکمل نہ کی تو یہ محدود دائرہ کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ دنیا بدلنے کے لیے، اپنے نصیب کو سنوارنے کے لیے تعلیم ہی میرا اصل ہتھیار ہو سکتی تھی۔ میں نے سوچا کہ مدرسے کی معمولی سی نوکری پر اکتفا نہیں کروں گی، اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، خود کو وہ مقام دینا ہے جس کی میں حقدار ہوں۔ چپکے سے ایک پرائیویٹ تعلیمی ادارے کا پتہ کیا جہاں شام اور رات کے وقت بالغوں کے لیے کلاسز ہوتی تھیں۔ اپنے تھوڑے سے پس انداز پیسوں سے داخلہ لیا۔ دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی، جیسے کئی سالوں کے بعد اپنے لیے کوئی فیصلہ کیا ہو۔ دن بھر مدرسے میں بچوں کو قرآن پڑھاتی اور شام کو بھاگتی دوڑتی اس ادارے پہنچتی۔ کلاس روم میں بیٹھ کر جب استاد کی باتیں سنتی، کتاب کے اوراق پلٹتی تو ایک نیا جہاں کھلتا تھا۔ علم کی روشنی دل کے اندھیروں کو کاٹنے لگی تھی۔ زندگی آسان نہیں تھی، کام اور پڑھائی کے درمیان جسم نڈھال ہو جاتا۔ رات گئے گھر لوٹتی تو جسم میں جان نہیں ہوتی، کبھی کبھی چکر آتے، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا، مگر دل ہارنے کو تیار نہیں تھا۔ نیند اب عیش بن چکی تھی، 4-5 گھنٹے سونا نصیب ہوتا، وہ بھی اکثر کتابیں کھولے کھولے، مگر یہ تھکن میٹھی تھی، کیونکہ اس تھکن میں خواب چھپے تھے، امید چھپی تھی، اور ایک نئی زندگی کا وعدہ چھپا تھا۔ ہر دن جب کتابیں پڑھتی، نئے الفاظ سیکھتی، تو یوں لگتا جیسے قید کے دروازے خود بخود کھلتے جا رہے ہوں۔ اب میں صرف ماضی کی بے بسی کی کہانی نہیں تھی، اب میں ایک سفر تھی جو نئی منزلوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تعلیم نے مجھے ایک نیا حوصلہ دیا تھا۔ اب میرا مقصد واضح تھا، میں صرف خود کو نہیں بدلنا چاہتی تھی، بلکہ ان لڑکیوں کے لیے مثال بننا چاہتی تھی جو حالات کے تھپیڑوں سے ہار جاتی ہیں۔ میں ان کو دکھانا چاہتی تھی کہ ماضی چاہے جتنا بھی سیاہ ہو، محنت اور ہمت سے روشنی تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اکثر راتوں کو جب تھکن سے چور بستر پر گرتی تو آنکھیں بند کرتے ہی اپنے آپ کو کسی بڑے اسکول کی کلاس میں دیکھتی، جہاں میں خود استاد ہوں، بچوں کو نہ صرف کتابوں کا علم دے رہی ہوں بلکہ جینے کا سلیقہ، عزت کی اہمیت اور خودداری کا سبق بھی سکھا رہی ہوں۔ یہ خواب اب میرا اڑنا بچھونا بن گیا تھا۔ دن رات کی محنت، جسم کی تھکن، بھوک، غربت، سب کچھ اس خواب کے سامنے چھوٹا لگنے لگا تھا۔
اب میں اپنی کہانی کو ماتم نہیں سمجھتی تھی، اب یہ کہانی میرے لیے طاقت بن گئی تھی۔ ماضی کے سائے اب مجھے ڈراتے نہیں تھے، اب میں ان سایوں کو دیکھ کر مسکرا دیتی تھی، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ اندھیرا جتنا بھی گہرا ہو، ایک چھوٹا سا دیا اسے چیر کر روشنی بکھیر سکتا ہے۔ اور میں خود کو وہ دیا سمجھنے لگی تھی۔ گلیوں میں گزرتے ہوئے جب لڑکیاں مجھے دیکھتی تو ان کی نظریں بدلنے لگی تھی۔ اب وہ ترس نہیں، احترام تھا، کیونکہ اب میں محض ایک مجبور لڑکی نہیں تھی، بلکہ ایک لڑنے والی، ایک جیتنے والی تھی۔ میری آنکھوں میں اب ماضی کی ہار نہیں، مستقبل کی جیت چمکتی تھی۔ ہر دن، ہر لمحہ میں اپنے آپ سے وعدہ کرتی کہ ایک دن میں خود اپنے پیروں پر کھڑی ہو کر دکھاؤں گی، نہ صرف اپنے لیے بلکہ ان سب کے لیے جو آج بے آسرا ہیں، جنہیں کوئی راستہ دکھانے والا نہیں۔ یہی عزم، یہی خواب اب میرے خون میں دوڑنے لگا تھا۔ اب میں صرف زندہ نہیں رہ رہی تھی، بلکہ ایک نئی زندگی تلاش رہی تھی، اپنے ہاتھوں سے، اپنے خوابوں سے۔ 2 سال کے بعد میں نے اپنی تعلیم مکمل کی، ڈگری ہاتھ میں تھی، آنکھوں میں خوشی کے آنسو۔ اب ایک پرائمری اسکول میں باقاعدہ ٹیچر بن گئی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے چہروں پر مسکراہٹیں دیکھتی تو دل بھر آتا۔ میرے نصیب نے مجھ پر مہربانی کی تھی۔ اب میں کسی پر بوجھ نہ تھی، نہ کسی کے احسان مند۔ میں اپنی محنت سے اپنے لیے مقام بنا رہی تھی۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا میرے لیے محض ایک سند نہیں تھا، بلکہ میری جد و جہد، میری قربانیوں، میری دعاؤں کا زندہ ثبوت تھا۔ میں نے خود سے کیا وعدہ پورا کیا تھا۔ جس بچی کو کبھی بے بسی میں سڑکوں پر روتے ہوئے ٹھوکر لگی تھی، آج وہ اپنی محنت سے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو چکی تھی۔ ڈگری ملنے کے بعد میں نے سب سے پہلے سجدہ کیا، فرش پر سر رکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو میں کبھی اس مقام تک نہ پہنچتی۔ یہ کامیابی صرف میری نہیں تھی، یہ ان تمام دردوں، ان تمام راتوں کی جیت تھی جو میں نے اکیلے کاٹی تھی۔ چند دن کے بعد ایک چھوٹے سے پرائمری اسکول میں نوکری ملی۔ جب پہلی بار اسکول کا گیٹ پار کیا تو دل میں ایک عجیب سی خوشی اور اعتماد کا احساس تھا۔ یہ اسکول بہت بڑا نہیں تھا، نہ عمارت بہت خوبصورت تھی، مگر میرے لیے یہ کسی خواب کے پورے ہونے جیسا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی کتابیں سینے سے لگائے، چہروں پر معصوم مسکراہٹ لیے میرے سامنے آئے۔ جب میں نے کلاس روم میں قدم رکھا تو ان معصوم آنکھوں میں امید کی جھلک دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ ان کے چہروں پر جو مسکراہٹ تھی وہ میرے سارے زخموں پر مرہم رکھ گئی۔ وہ دن جب سوتیلی ماں کے تانے، بے رحم سڑکوں کی دھول اور جھگیوں کی بے بسی نے میرے وجود کو کچلنے کی کوشش کی، آج میرے لیے تمغہ بن گئے۔ وہ سب درد، وہ سب تنہائیاں میری سب سے بڑی طاقت بن چکی ہیں۔ اگر میں نے ہار مانی ہوتی، اگر میں نے اپنی خودداری کو بیچ دیا ہوتا، تو شاید آج میں ان گلیوں کی خاک میں گم ہو چکی ہوتی، یا کسی بے نام کہانی کا ادھورا کردار بن کر رہ جاتی۔ مگر میں نے صبر کا دامن پکڑا، سچائی کو سینے سے لگایا، اور اپنے ہر زخم کو، ہر آنسو کو، ہر دھکے کو اپنے ایمان کا حصہ بنا لیا۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔